ताहिर गोरा के शो बिला तकल्लुफ में मैं हलीमा सादिया आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आप टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डोनेट के बटन को क्लिक करके हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आज के शो में हम बात करेंगे कनाडा के इलेक्शंस के रिजल्ट्स के हवाले से। पीएम मोदी ने मार्क कार्नी को जीत पर मुबारकबाद भी दी है। इसके अलावा साउथ एशिया में जंग के मंडलाते बादलों के हवाले से और प्रेसिडेंट ट्रंप के 100 दिनों की कारकर्दगी पर कि इन 100 दिनों के दौरान अमेरिका और दुनिया पर क्या असरात मरतब हुए हैं। तो चलिए बातचीत का आगाज करते हैं कनाडा के इलेक्शंस के रिजल्ट्स पर। मार्क कार्नी लिबरल पार्टी की सिर्फ 4 सीटों की कमी से मेजॉरिटी गवर्नमेंट बनाते रह गए, तो उनकी माइनॉरिटी सरकार कैसे चलेगी? जी, उनकी माइनॉरिटी सरकार बहुत अच्छी चलेगी। उसका कारण ये है कि वो एक बड़ी माइनॉरिटी में जीतने में कामयाब हुए हैं। कोई ये छोटी माइनॉरिटी नहीं है, सिर्फ 4 सीटों की कमी है जिससे वो मेजॉरिटी सरकार बनाते बनाते रह गए। तो ऑफ कोर्स उनके साथ 7 सीटें हैं एनडीपी की, वो साथ देंगी क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है और उनको भी अपनी पार्टी को रीबिल्ड करना है। एक ग्रीन पार्टी की सीट है, वो भी उनका साथ देंगे। इसके अलावा ब्लॉक क्यूबिकॉस की भी मेरा ख्याल है कोई 23 के करीब सीट्स हैं, वो भी प्रेफरेबली इनका साथ देंगे लिबरल का। खैर अगर वो ना भी साथ दें तो भी सिर्फ 4 सीटों की कमी है मार्क कार्नी को, तो वो तो 7 सीटों की सपोर्ट उन्हें एनडीपी से और 1 सीट ग्रीन पार्टी को उन्हें मिल जाएगी, आसानी से उनकी सरकार बन जाएगी। और हो सकता है आने वाले दिनों में इलेक्शंस जब होते हैं, बाई इलेक्शन, तो वो कहीं ना कहीं से 1 बाय 1 4 सीटें जीत भी लें, फिर उनकी मेजॉरिटी सरकार हो जाएगी। लेकिन उनकी ये जो माइनॉरिटी सरकार है वो मेजॉरिटी के करीब करीब वाली सरकार है, इसलिए वो इस सरकार को कामयाबी से चलाएंगे। अब देखिए, बात यह है कि प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि मार्क कार्नी मेजॉरिटी सरकार बनाने में कामयाब होंगे, लेकिन 4 सीटों की कमी से वो अब माइनॉरिटी सरकार बना रहे हैं। और पहले आज से 2-3 महीने पहले ये प्रेडिक्ट किया जा रहा था, ये प्रोजेक्ट किया जा रहा था कि पियर पोलिवर और उनकी पार्टी कंजर्वेटिव सरकार बनाएंगे, मगर वो फिर जैसे ही ट्रूडो ने रिज़ाइन किया, मार्क कार्नी लीडर बने, फिर वो मैं तो इंटरम सॉर्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर कहता हूँ, वो जब बने तो हालात काफ़ी बेहतर हो गए लिबरल पार्टी के लिए भी और मार्क कार्नी के लिए भी। तो अब बहरहाल इलेक्शन हो चुका है जो 28 अप्रैल को हुआ है। रात यानी मिडनाइट तक ये अनऑफिशियल रिजल्ट्स आ चुके हैं और कंजर्वेटिव के जो लीडर हैं वो मुबारकबाद दे चुके हैं अपनी स्पीच में मार्क कार्नी को, और कह चुके हैं कि भाई मार्क कार्नी जो हैं अब सरकार बनाने की पोजीशन में। और ऑफ कोर्स वो सिर्फ और सिर्फ 4 सीटों की कमी पे हैं मेजॉरिटी सरकार बनाने के हवाले से। तो बहरहाल माइनॉरिटी सरकार तो उनकी ठीक ठाक चलेगी। और फिर आगे आने वाले दिनों में अंदाज़ा होगा कि अगर एनडीपी ने महसूस किया किसी बजट के मौका पे कि जी हमें लिबरल पार्टी को कुछ खींचना है, तो वो खींच सकते हैं। लेकिन सरकार उनकी फॉर द टाइम बीइंग बहुत बढ़िया चलेगी, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी की सरकार नहीं है, वो बिल्कुल मेजॉरिटी को टच करती हुई सरकार है। टैग टीवी ने इसके ऊपर बहुत अच्छा एनालिसिस बहुत पहले दे दिया था कि इनकॉम्बेट लिबरल्स जो हैं वो ही आने की पॉसिबिलिटी है, और फिर उसके साथ साथ ये है कि कनाडा की एपिटाइट जो है वो फिलहाल लिबरल्स के लिए ही है। लेकिन चलिए इस पर भी देखते हैं कि कंजर्वेटिव पार्टी की कारकर्दगी भी अच्छी रही। इनके लीडर अपनी सीट हार गए, मगर जगमीत सिंह भी अपनी सीट हार गए और इनकी पार्टी का मुकम्मल सफाया हो गया। मुकम्मल तो नहीं मगर काफ़ी ज़्यादा लूज़ किया उन्होंने। आप इस पॉलिटिकल सीन को कैसे देखते हैं? ये इतनी बड़ी चेंज है, इसके बारे में कुछ तबसरा कीजिए। देखिए, कंजर्वेटिव पार्टी तो होप कर रही थी कि वो मेजॉरिटी सरकार बनाएगी। आज से 2-3 महीने पहले के जो हालात थे, अगर तब इलेक्शन होते जब जस्टिन ट्रूडो ऑफिस में थे तो वो शायद मेजॉरिटी सरकार बना भी लेते। लेकिन उसके बाद मंजरनामा बदल गया, प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऑफिस संभाला और टैरिफ्स के और कनाडा यूएस के रिलेशंस जो हैं वो स्ट्रेंड हुए, 51st स्टेट का नैरेटिव चला, और फिर मार्क कार्नी पार्टी लीडर बन गए, फिर प्राइम मिनिस्टर बन गए, फिर पोल्स इनके हक में जाने लगे।
اور صاف دکھ رہا تھا کہ شاید یہ میجورٹی سرکار بنائیں گے، مگر جیسا کہ ہم نے ابھی پیچھے بات کی کہ میجورٹی سرکار نہیں بنا سکے، صرف 4 سیٹوں سے رہ گئے میجورٹی کی سرکار بناتے بناتے. تو کنزرویٹو پارٹی تو بہت اپنے لیے ہائی ہوپس رکھے ہوئی تھی، لیکن وہ ہائی ہوپس پوری نہیں ہوئی. لیکن جو پولز بتا رہے تھے کہ وہ شاید 125-30 سیٹیں لیں گے، وہ بھی بہرحال 125-30 کی بجائے 144 سیٹیں اب تک کے جو ان آفیشیل رزلٹ سامنے آئے ہیں 144 سیٹیں لینے میں کامیاب ہوئے ہیں. تو جو پریڈکشن ان کے بارے میں تھی اس سے بھی وہ 14-15 سیٹیں زیادہ لینے میں کامیاب ہوئے ہیں. اس حوالے سے ان کی کارکردگی اچھی رہی. جو کنزرویٹو پارٹی کے لیڈر ہیں، جو سٹار کینڈیڈیٹ فور پرائم منسٹرشپ تھے آج سے 3 مہینے پہلے، اور ابھی بھی ان کی پارٹی نے اچھا کیا ہے، وہ اپنی سیٹ ہار گئے. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے پیئر پولیور کے لیے، بیکاز پیئر پولیور اس اپنی سیٹ سے کارلٹن اور اوٹوا کے علاقے کی سیٹ ہے. 2004 سے ایم پیز چلے آ رہے ہیں، بہت لمبے عرصے سے وہ کیریئر پولیٹیشنز ہیں، یعنی 21 سالوں سے وہ وہاں سے اپنی ینگ ایج سے، ابھی بھی وہ ینگ ہے، تب تو وہ بہت ینگ تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب پرائم منسٹر ہارپر آفس میں تھے تو میں ان سے کئی بار ملا. ان کا ایک اپنا سٹائل ہے ملنے کا، تو بہت ہی ینگ وہ دکھتے تھے. مجھے آج سے 20 سال پرانی بات یاد آ رہی ہے. تو اتنے عرصے سے، لمبے سمے سے وہ اپنی سیٹ پہ سیفلی جیتے رہے. لیکن جب وہ پارٹی کے لیڈر تھے اور وہ پرائم منسٹر شپ کے کینڈیڈیٹ تھے، تب انفارچونیٹلی وہ اپنی سیٹ ہار گئے ہیں. یہ ان کے اب پولیٹیکل کیریئر پہ ایک بہت بڑا دھبا لگا ہے. ہو سکتا ہے کہیں آگے چل کے وہ بائی الیکشن میں کوئی سیٹ جیت جائیں، مگر اپنی ہوم رائڈنگ کو 21 سالوں کے بعد ہارنا، یہ پیئر پولیور کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے. ان کی پارٹی کے لیے بھی دھچکا ہے. کل انہوں نے جو ہارنے کی تقریر کی، اس میں انہوں نے مارک کارنی کو مبارکباد دی. اس میں انہوں نے اپنی جو اس وقت جب وہ تقریر کر رہے تھے، ابھی مکمل رزلٹس ان آفیشیل نہیں آئے تھے، لیکن صاف دکھ رہا تھا کہ وہ پیچھے یعنی ٹریل کر رہے ہیں. لیکن جب وہ رزلٹس آ گئے تو وہ ہار گئے. مطلب ابھی تک ان آفیشیل رزلٹس ہیں، مگر اس میں کوئی تبدیلی ہوتی نظر نہیں آتی، اس لیے کہ کافی مارجن سے، غالباً 1,500-2,000 ووٹوں سے وہ ہارے ہیں، اور کافی بڑا مارجن ہے، چونکہ اس بار کنزرویٹو اور لبرلز کے کینڈیڈیٹس میں بہت نیک ٹو نیک مقابلہ تھا. اب ایز لیڈر آف کنزرویٹو پارٹی ہارنا ان کے لیے سارٹ آف شیم کی بات بھی ہے، امبیرسمنٹ کی بات بھی ہے، اور ان کی پارٹی کے لیے بھی امبیرسمنٹ کی بات ہے. انہوں نے پارٹی سے، یعنی پارٹی کی لیڈرشپ سے سٹیپ ڈاؤن ہونے کا اعلان نہیں کیا. اب ان کا فیوچر کیا ہوگا پارٹی میں، یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. آن دا ادر ہینڈ جگمیت سنگھ اپنی سیٹ بری طرح ہارے ہیں. یعنی یہ دوسرے نمبر پہ بھی نہیں رہے، تیسرے نمبر پہ رہے ہیں، اور تیسرے نمبر پہ بھی ان کا جو ووٹ نمبر ہے، یعنی جو فرسٹ لبرل کے وہاں پہ، غالباً وہاں سے میرا خیال ہے لبرل کے جیتے ہیں، مجھے اب ٹھیک سے یاد نہیں آ رہا. بہرحال جو بھی فرسٹ 2 ہیں، لبرل اور کنزرویٹو، ان دونوں کے ووٹ جگمیت سے بہت آگے ہیں، اور جگمیت تیسرے نمبر پہ آئے ہیں. جگمیت کی جو ہیٹ کی پالیٹکس ہے، جو ڈویسونیس کی پالیٹکس ہے، اس کی وجہ سے نہ صرف جگمیت نے اپنی پالیٹکس کا کباڑہ کیا ہے، بلکہ این ڈی پی پارٹی کو بھی ڈبو دیا ہے. اب اس نے اعلان کیا ہے جگمیت نے کہ بڑا وہ ایموشنل تھا، رو رہا تھا، اپنی بیگم کے ساتھ کھڑا تھا، کہہ رہا تھا جی کہ میں اب ایز پارٹی لیڈر سٹیپ ڈاؤن کر جاؤں گا جیسے ہی نیا لیڈر چنا پارٹی نے. تو ان کی پارٹی کا کافی کباڑہ ہوا ہے. این ڈی پی کا اتنا برا حال مجھے کم از کم فرینکلی جب سے میں کینیڈا میں 26 سالوں سے نظر نہیں آتا. ایک زمانے میں تو این ڈی پی اتنے زیادہ ہائی ہوپس کے ساتھ چلا کرتی تھی. مجھے جیک لٹن کا زمانہ یاد ہے، وہ تب تو گورنمنٹ بناتے بناتے رہ گئے. اب اس شخص نے، جگمیت سنگھ نے، اپنی پالیٹکس کا بھی بیڑا گر کیا، اپنی ہیٹ فل پالیسیوں کی وجہ سے، اور اپنی پارٹی کا بھی بیڑا گر کیا ہے. اور اس کی پارٹی کا، وہ آپ نے ٹھیک کہا کہ مکمل صفایا تو نہیں ہوا، لیکن کافی حد تک مطلب صفایا ہو گیا ہے، اور ان کی پارٹی کو اب کوئی اچھا لیڈر ڈھونڈنا پڑے گا، اس کو چننا پڑے گا. لیکن اب میں آپ سے یہاں 2 سوال کرنے والی ہوں. ایک تو یہ کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی گورنمنٹ کی وجہ سے کینیڈا کے الیکشنز پر بہت بڑا فرق اور چینج آیا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ کیا اب جو کینیڈا کی گورنمنٹ بن رہی ہے وہ جو چیلنجز دے رہے ہیں ٹرمپ، اس کا مقابلہ کر پائیں گے؟
اور ان دونوں سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ کیا فیوچر میں ٹرمپ کتنے کو اثر انداز ہونے والے ہیں؟ دیکھیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی وجہ سے کینیڈا کے یہ جو الیکشنز ہیں جو کل ہوئے ہیں ان الیکشنز پہ بہت بڑا اثر تھا. مارک کارنی کا لیڈر بننا, اس کا پھر پرائم منسٹر بننا اور پھر اب پرائم منسٹر کے طور پر ری الیکٹ ہونا, یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے چیلنجز کی وجہ سے ہوا ہے. ادروائز 3 پاسٹ کنزیکٹو گورنمنٹس کے بعد لوگ واقعی چینج چاہتے تھے, لیکن پیئر پولیور بھی وہ ڈیلیور نہ کر سکے. صرف اور صرف ان کا گراف جب اوپر گیا تھا آج سے کوئی سال پہلے سے 2-3 مہینے پہلے تک, وہ ٹروڈو کے بیگیج کی وجہ سے گیا تھا. یہ کل کے الیکشن میں ثابت ہو گیا ہے کہ ٹروڈو کی بری پرفارمنس جو دن بدن ہوتی چلی گئی اس کی وجہ سے پیئر کی گڈی اوپر چڑھی. جیسے ہی ٹروڈو گیا اور ٹرمپ کے چیلنجز آئے تو پیئر کے غبارے میں سے جو اس کا پرسنل پولیٹیکل غبارہ ہے اس میں سے ہوا نکل گئی. اس کی ایک سب سے بڑی مثال یہ ہے جو میں نے ابھی پیچھے بات کی, اس کا اپنی سیٹ ہارنا. اس کی پارٹی نے برا یہاں پہ پرفارم نہیں کیا, بہتر پرفارم کیا, لیکن وہ جو اپنی سیٹ ہارا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پیئر کوئی بڑا لیڈر نہیں تھا. اس کے بارے میں یا اس کے غبارے میں ایسے ہی ہوا بھری ہوئی تھی کہ جی یہ کوئی بہت بڑا لیڈر ہے اور یہ ہے وہ ہے. جو شخص اور اپنی سیٹ ہار جائے جبکہ اس کی پارٹی بری پرفارم نہیں کی, اس کی پارٹی نے اچھا خاصا پرفارم کیا ہے, اچھی سیٹیں لی ہیں اور جہاں سے سیٹیں لوز کی ہیں وہ بھی تھوڑے مارجن سے لوز کی ہیں. خود وہ اپنی سیٹ 1,500-2,000 ووٹوں سے ہار گیا. یہ بہت شرمناک بات ہے, امبیرسمنٹ والی بات ہے, اور ثابت ہو گیا کہ پیئر از ناٹ اے گڈ لیڈر آف کنزرویٹو پارٹی. اپنی سیٹ نہیں جیت سکا جبکہ اس کی پارٹی نے بہت اچھا پرفارم کیا. تو اب میرا خیال ہے کہ پیئر جو 2004 سے اپنی سیٹ جیتا چلا آ رہا تھا, 21 سالوں بعد پارٹی لیڈر جب بنا تو وہ سیٹ ہار گیا. یہ بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کا چیلنج تھا, اس لیے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ یہ جو شخص ہے بھلے سے یہ کنزرویٹو پارٹی کا ہے, یہ میرے بارے میں گھٹیا لینگویج یوز کرتا ہے. اچھا یہ بھی ہوا, حالانکہ یہ کنفیوز رہا پیئر, کبھی ٹرمپ کو چیلنج کرتا تھا کبھی نہیں کرتا تھا. لبرلز اس کو ایکسپلائٹ کرتے تھے کہ یار یہ تو ٹرمپ کا یار ہے تو اس کو ووٹ نہ دو, لیکن کوئی بھی ہتھ کنڈا پیئر کے کام نہیں آیا اس کی اپنی سیٹ بچانے کے چکر میں. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کے حوالے سے جو آپ بات کر رہی ہیں وہ میں نے ابھی کہا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی وجہ سے کینیڈا کے یہ جو الیکشنز ہوئے ہیں اس پہ بہت گہرے اثرات تھے. جو ریزلٹس آئے ہیں وہ بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی وجہ سے آئے ہیں. اب آپ کا اس سے جو جڑا ہوا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو چیلنجز ہیں, اب یہ جو نئی الیکٹ ہونے والی یا ری الیکٹ ہونے والی لبرل سرکار ہے جو مطلب صرف 4 سیٹوں سے میجورٹی گورنمنٹ بناتے رہ گئی ہے, کیا اس کو ہینڈل کر سکے گی یا نہیں کر سکے گی, یہ تو ہم کینیڈینز کو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. لیکن ان کو ہینڈل تو کرنا ہوگا, اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. چونکہ مارک کارنی بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ اکنامکس کے آدمی ہیں, بینکر ہیں, ان کے بارے میں الیکشن کیمپین کے دوران بہت اچھا یا برا پروپیگنڈا کیا گیا. کچھ ان کے بارے میں جو پروپیگنڈا نہیں, جو تنقید تھی, جو کرٹیسزم تھا, کچھ ٹھیک بھی تھا کچھ ٹھیک نہیں تھا, جو کہ پالیٹکس میں ہوتا ہے. میں خود بھی لبرل کا ووٹر نہیں ہوں, میری یاریاں جو ہیں لبرل کے ساتھ کبھی نہیں رہی, ہمیشہ کنزرویٹو کے ساتھ رہی ہیں, مگر کنزرویٹوز نے ہمیں ہمیشہ ڈچ کیا ہے. تو پھر ہم پی پی سی کے ساتھ ہو گئے. تو میں نے تو خیر اب بھی مجھے پتا تھا اور میں نے اس الیکشن سے پہلے بھی کہا, کئی اپنے پوڈ کاسٹ میں کہا کہ پی پی سی کسی صورت بھی جیتنے والی نہیں ہے, جیتنا تو دور کی بات ہے, ایک سیٹ بھی نہیں جیتیں گے, لیکن ہم بہرحال ان کے ووٹر ہیں, ہم نے ووٹ ان کو دیا. سیدھی سی بات یہ کہ ہم تو اپنے یاروں دوستوں کے ساتھ اپنی آئیڈیالوجی کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں, ہم تھالی کے بینگن نہیں ہیں. لیکن جب ہم ایز اے جرنلسٹ, ایز این اینالسٹ جب بات کرتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ ہمیں ایمانداری سے دیکھنا ہوتا ہے کہ مارک کارنی کے بہتر آپٹکس ہیں, پیئر سے وہ ان کی جو پرسنالٹی, ان کا جو آپشن ہے وہ بہتر ہے, کینیڈین کو لگا. پیئر کے بارے میں اب ثابت ہو گیا, میں کنزرویٹو پارٹی کی بات نہیں کر رہا, ان میں بھی بہت خامیاں بہت مسائل ہر پارٹی میں ہوتی ہیں, لیکن پیئر کے بارے میں ثابت ہو گیا کہ پیئر اپنی رائڈنگ نہیں جیت سکا. تو بہرحال ٹرمپ کے جو چیلنجز ہیں وہ مارک کارنی آگے ہینڈل کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. میں نے ابھی کہا کہ ان کو کرنا ہوں گے, اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اب اس فتح کے بعد پی ایم مودی نے مارک کارنی کو مبارکباد دی ہے.
کیا بھارت اور کینیڈا کے تعلقات میں آپ آنے والے وقتوں میں بہتری دیکھتے ہیں اس گورنمنٹ کے ساتھ، یعنی مارک کارنی کے ساتھ؟ چلیے گورنمنٹ تو خیر لبرلز کی ہی ہے، لیکن لیڈر کی چینج، لیڈر کے پرسنالٹی بھی بہت میٹر کرتی ہے. اس کے ساتھ آپ کیا دیکھتے ہیں چینجز؟ آپ فردر کیا تعلقات کو جاتا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، بھارت اور کینیڈا کے تعلقات لوئسٹ لیول پہ ہیں. جب سے فارمر پرائم منسٹر ٹروڈو نے، سپٹمبر کا مہینہ تھا، غالباً 2023 کا سال تھا، جب پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے بھارت پہ بڑے سنگین الزامات لگائے، اور جتنے سنگین الزامات لگائے اتنے وہ ایویڈنسز، اتنے کیا مطلب اس کا 10% بھی ایویڈنسز وہ ہم کینیڈینز کو نہیں دے سکے. اس کے بعد یہ تعلقات خراب ہوتے چلے گئے اور پھر ٹروڈو کے آخری مہینوں تک آتے آتے فردر خراب ہو گئے. اتنے خراب ہوئے کہ جس کی کوئی ہم نے کینیڈا بھارت تعلقات کی ہسٹری میں کوئی مثال نہیں دیکھی. پھر اس کے بعد ٹرمپ آفس میں آ گئے تو پھر وہ جو ٹروڈو کا ایک نیریٹو تھا انڈیا کے خلاف، اور ایون جگمیر کا تو بہت ہی ہیٹفل نیریٹو رہتا ہے، وہ پھر اس لیے دب گیا کہ پھر ٹرمپ کے چیلنجز آ گئے کینیڈا کے اوپر. کینیڈا کو 51 اسٹیٹ کی بات آج بھی ہو رہی ہے، ابھی بھی ہو رہی ہے، وہ مسلسل ہوتی رہی. ٹیرفس کے، اکنامک پریشر. پھر یہ جو تھے نا، جو ہمارے پیٹی پولیٹیشنز ٹروڈو، جگمیر جیسے، یہ اب بھارت آبسیشن سے نکل کے اب ان کے سر پہ ایک جو ریئل تھریٹ ہے نا، وہ امریکہ کا آ گیا. اب خیر یہ ہوا کہ ٹروڈو نے سٹیپ ڈاؤن کر دیا، مارک کارنی آ گئے. مارک کارنی ایک پروفیشنل بینکر ہیں، ایک ٹیکنوکریٹ ہیں، سمجھدار آدمی ہیں. اگر ٹروڈو سے ہم کمپیئر کریں تو بہت سمجھدار آدمی ہیں. اور پھر ان کی پوری دنیا بھر میں ان کی کمپنی جو ہے اس کی انویسٹمنٹ ہیں، پھر وہ پوری دنیا کے ساتھ ٹریڈ کرنا جانتے ہیں، اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں. تو لگ رہا تھا کہ جب سے وہ انٹرم پرائم منسٹر پچھلے مہینے سے بنے، لگ رہا تھا کہ کچھ چیزیں وہ کول ڈاؤن کرنا چاہ رہے ہیں. انڈیا کے ساتھ بیک ڈور ڈپلومیسی شروع ہو گئی تھی، لیکن جو ان کو فرنٹ چیلنج تھا انٹرم پرائم منسٹر کی حیثیت سے، وہ امریکہ ہی تھا، اور آگے آنے والے دنوں میں بھی امریکہ ہوگا. اب پرائم منسٹر مودی نے ان کو مبارکباد دی ہے. ہی از پرابیبلی ون آف دا جو ارلیسٹ ورلڈ لیڈرز ہوتے ہیں جنہوں نے ان کو مبارکباد دی ہے. تو پرائم منسٹر مودی کے یہ کھلے دل کی نشانی ہے کہ وہ تعلقات کو انہوں نے، جو برے تعلقات ہیں، ایک طرف رکھتے ہوئے کینیڈا کے نئے ری الیکٹ ہونے والے پرائم منسٹر کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دی ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ اب جتنے لوئسٹ تعلقات ہیں، اس سے فردر لوئسٹ تو بھارت اور کینیڈا کے تعلقات ہو نہیں سکتے. اور اب بڑا ہی منظرنامہ چینج ہوا ہے. کینیڈا کو پوری دنیا کے ساتھ بزنس کرنا ہے. بھارت دنیا کی چوتھی بڑی اکانومی ہے. تو کینیڈا افورڈ نہیں کرتا کہ ایک طرف وہ امریکہ کے ساتھ اتنے بڑے بڑے مسائل اس کے بن چکے ہیں، اور دنیا کے باقی دیشوں کے ساتھ وہ اپنے مسائل بڑھائے. تو کینیڈا بھی دھیرے اپنے تعلقات ٹھیک کرے گا بھارت کے ساتھ، اور ریپیئر کرے گا. اور ابھی جو بھارت میں پہلگام میں جو اسلامسٹ جہادیوں کا جو سسپیکٹ کیا جا رہا ہے، اور میں تو یقین رکھتا ہوں کہ پاکستانی بیکڈ اسلامسٹ جہادیوں کا جو ٹیررسٹ اٹیک ہندوؤں کے اوپر ہوا ہے، اس پہ مارک کارنی کی ایک ٹویٹ بھی آئی تھی جس میں انہوں نے کنڈیم کیا تھا، اگرچہ انہوں نے اس میں انڈیا کا نام نہیں لیا تھا، اس میں انہوں نے ہندوؤں کا ذکر نہیں کیا تھا، اسلامسٹ ٹیررسٹوں کا ذکر نہیں کیا تھا. بائی دا وے وہ ذکر تو خود پرائم منسٹر مودی کی ٹویٹ میں بھی نہیں ہے، امت شاہ کی ٹویٹ میں بھی نہیں ہے. لیکن انہوں نے پرائم منسٹر مارک کارنی نے ریکگنائز کیا تھا اس بات کو، اور سالیڈیرٹی دکھائی تھی بھارت کے عوام کے ساتھ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب پرائم منسٹر مودی نے جو ان کو مبارکباد دی ہے، اور آگے آنے والے دنوں میں جب وہ اوتھ لیں گے مارک کارنی، تو وہ ضرور بھارت کے ساتھ اب ریپیئر کریں گے. کیونکہ جیسا میں نے کہا کہ اس سے زیادہ اب برے تعلقات کیا ہونے تھے جو ہو چکے ہیں ماضی میں، اب تعلقات بہتری کی طرف ضرور جائیں گے. چلیے، آپ کے اسی پوائنٹ کو لے کے، آپ کے لیڈنگ پوائنٹ کو لے کے یہ سوال اٹھتا ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں. پی ایم مودی نے بھارت کی فوجی قیادت کے ساتھ میٹنگ کے بعد کہا ہے کہ ان کی آرم فورسز کے پاس کھلی چھوٹ ہے کہ وہ کیا فیصلہ لیں. کیا آپ کو جنگ کے یہ بادل برستے دکھائی دیتے ہیں؟ جنگ کے یہ بادل مجھے برستے دکھائی دے رہے ہیں.
انڈیا نے آلریڈی ڈفرینٹ طرح کی جنگ جو ہے اپنے اسٹرن ایکشنز کی صورت میں شروع کر دی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ دیکھیے جنگ جو ہوتی ہے کوئی اٹیک سرجیکل سٹرائکس کوئی اٹیک وہ اپنی جگہ پہ ہے. انڈیا نے امیجیٹلی اسٹرن ایکشنز لیتے ہوئے پاکستان کے ساتھ جو پانی کی ٹریٹی ہے اس کو کینسل کیا ہے. یہ ایک بہت بڑی جنگ ہے اور میں بالکل اس کو جسٹیفائی کرتا ہوں. انڈیا نے جو کیا ہے بالکل درست کیا ہے کیونکہ پاکستان کی یہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے یہ سدھرنے والی نہیں ہے. یہ ایسی کوئی جسے کہتے ہیں نا میں سخت الفاظ استعمال کرتے کرتے رہ گیا ہوں چونکہ ٹیلی ویژن پہ اس طرح کی بات کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. یہ ایک ایسی دم ہے چلیے میرے ویورز خود ہی سمجھ جائیں گے جو کبھی بھی سیدھی ہونے والی نہیں ہے. یہ میں بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. یہ بہت ہی غلیظ قسم کی اسٹیبلشمنٹ ہے جو ہمیشہ سے پاکستان میں چلی آ رہی ہے. اب پرائم منسٹر مودی نے بھی اس بات کو ڈسکور شروع میں ہی جب وہ پہلی بار پرائم منسٹر بنے تھے انہوں نے بھی دوستی کا ہاتھ پاکستان کی طرف بڑھایا تھا. پاکستان وہ گئے نواز شریف اس کے پرائم منسٹر تھے اور وہ ان آفیشیلی گئے. اس کے فوراً بعد انہوں نے پٹھان کوٹ اور وہ اوڑی کیمپ پہ حملے کیے. پاکستانی آرمی دہشت گردی کے علاوہ کوئی کام کرنا نہیں جانتی. یہ غلیظ آرمی ہے. آنیسٹلی میں آئی ایم سو پسڈ آف. اب اس کے بعد اب پرائم منسٹر مودی کو یہ پتا ہے کہ اس گھٹیا حرکت کے بعد جو انہوں نے اب یہ پہلگام میں کیا اس کے بعد ان کو جب تک لیسن نہیں دیا جائے گا لاتوں کے بوت ہیں. یہ باتوں سے آگے نہیں کنونس ہوتے. یہ باتیں کرتے ہیں ہاں ہم سے بات کر لیجئے ہمارے ساتھ بیٹھ جائیے. انفیکٹ یہ لاتوں کے بوت ہیں. اور جو بھی یہ کھلی جنگ اب جو انہوں نے اس کی جو چھوٹ دی ہے کھلی جنگ کی جو کھلی چھوٹ دی ہے اپنی آرمی کو بالکل درست کہا ہے پرائم منسٹر مودی نے. اس لیے کہ پرائم منسٹر مودی ایک اسٹرانگ لیڈر ہے اور ان کو یہ پتا ہے کہ ان کی جو آرمی ہے بھارت کی جو آرم فورسز ہے وہ انتہائی پروفیشنل آرم فورسز ہے اور وہ ہینڈل کرنا جانتے ہیں. اس لیے انہوں نے کہا کہ بھئی آپ اپنے کام کو کرنا بہتر جانتے ہیں. جیسے آپ کام کریں گے آپ کو کھلی چھوٹ ہے. اب میں جو اس سے سمجھ رہا ہوں جو میں پریڈکٹ کر سکتا ہوں کہ شاید کوئی بھارت کی آرمی کوئی پاکستان کے شہروں پہ حملے کرنے والی نہیں ہے. جو پاکستان کے اندر خاص طور پر ایل او سی کے پار جو ان کے اسلحے کے ذخیرے ہیں جو ان کے ملٹری کیمپس ہیں ان پہ مجھے لگتا ہے آئی کوڈ بی رانگ مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں شدید اٹیک ہوں گے. ان کے ٹیررسٹ کیمپس پہ شدید اٹیک ہوں گے. اب بھارت کی طرف سے کسی قسم کی کوئی انہیبیشن مجھے نظر نہیں آتی اور پاکستانی جو مرضی اب بولتے رہیں لیکن یہ شدید سارٹ آف آل آؤٹ وار ہوگی. مطلب اس طرح کی وار شاید نہ ہو کہ شہروں پہ حملے ہو رہے ہیں. میں اس کا کبھی بھی سپورٹر نہیں رہا کوئی بھی دیش کسی پہ کرے لیکن انفارچونیٹلی سیڈلی سم ٹائم یہ جو ٹیررسٹ قسم کی سرکاریں ہیں پاکستان میں سرکار انفیکٹ آرمی کی ہوتی ہے چاہے اس میں سو کالڈ ڈیموکریٹک مطلب حکومتیں ہوں وہ سو کالڈ ہیں. پاکستان میں ہمیشہ سے آرمی کی سرکاریں اور ہمیشہ انہوں نے ٹیررزم کیا. جب بھی پاکستان میں کسی نے بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات کے اقدامات اٹھائے انہوں نے فوراً ٹیررزم کی. مجھے یاد ہے مشرف جو حالانکہ ان کا جرنیل تھا جو چیف آرمی سٹاف تھا پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی تھا وہ کو کر کے آیا ہوا تھا اس نے جب واجپئی جی کے ساتھ مل کے حالات ٹھیک کرنے کی کوشش کی انہوں نے اپنے جرنیل کو ڈچ کر دیا اور اس کے خلاف پاکستان میں لائر موومنٹ چلا دی اور ساتھ ہی انڈیا میں ممبئی ٹیرر اٹیک کر دیا تاکہ کسی قسم کی بات چیت نہ ہو سکے. اور پھر جب جنگ ان کے سروں پہ آتی ہے پھر کہتے ہیں ہمارے ساتھ جی بیٹھیں بات چیت کریں. یہ لاتوں کے بوت ہے یہ باتوں سے ماننے والے نہیں ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ پرائم منسٹر مودی کو اس بات کا اندازہ ہے اور بھارتی فوج کو بھی اندازہ ہے اور یہ آل آؤٹ وار سارٹ آف جو بادل اس وقت منڈلائے ہوئے ہیں وہ مجھے برستے نظر آ رہے ہیں. چلیے تو پھر اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ پاکستان ایک طرف تو صفائیاں دے رہا ہے اور دوسری طرف بڑکیں بھی مار رہا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان ان حالات کو کیسے ڈیل کرے گا؟ انہوں نے اپنی طرف سے بھارت کے خلاف وہ کشمیری جنگ وہ 47-48 سے لے کے 65 71 کارگل کی ساری جنگیں یہ پاکستان کے جرنیلوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ساری جنگیں انہوں نے شروع کی اور منہ کی کھائی. شدید طور پر یہ ہارے ہیں.
71 کی جنگ میں ان کے 93,000 سولجرز پرزنرز آف وار بنے، کارگل میں یہ ہارے. جنگ یہ افورڈ نہیں کرتے، جنگ یہ لڑنا نہیں چاہتے چونکہ لڑ ہی نہیں سکتے. یہ تو جنگ مطلب جو بلوچ ریبلز ہیں ان کے ساتھ نہیں لڑ سکتے، یہ تو افغانستان کے ساتھ نہیں لڑ سکتے. یہ تو مطلب جتنا برا حال ان کا ہوا تھا 71 میں پوری دنیا کو پتہ ہے. لیکن چونکہ ان کو پتہ ہے ہم جنگ نہیں لڑ سکتے، یہ ٹیررزم کرتے ہیں چونکہ یہ ان کے پاس ایک پراکسی ہے. اور اس ٹیررزم کی وجہ سے پھر دنیا بیچ میں پڑ جاتی ہے. جب یہ جنگ ہونے لگتی ہے دنیا کہتی ہے جی کہ نہیں پلیز نہ لڑیں، 2 نیوکلیئر طاقتیں ہیں اور یہ ہے وہ ہے. اب بھارت میرا نہیں خیال کہ مانے گا دنیا کی کوئی بات، اور نہ دنیا ان کو کہہ رہی ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہہ دیا، ان سے پوچھا گیا کہ بھئی وہاں پہ جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ دونوں اپنے آپ کو خود ہی ڈیل کریں، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی پتا ہے کہ یہ جو لاتوں کے بھوت ہیں یہ باتوں سے نہیں ماننے والے. تو انہوں نے بھی ایک طرح سے انڈائریکٹلی انڈیا کو انڈیکیشن دے دیا کہ ڈیل کرو، خود ہی ڈیل کرو. اور جو عرب دیش ہیں وہ بھی ظاہر ہے دنیا کے دیش تو یہی کہیں گے کہ یار بھائی جنگ نہ کرو جنگ نہ کرو. لیکن بھارت دنیا کے دیشوں کو بتا رہا ہے کہ بھئی یہ جو لاتوں کے بھوت ہیں یہ باتوں سے ماننے والے نہیں ہیں، ہم نے بڑا آزما کے دیکھ لیا. تو اب پاکستان صفائیاں پیش کر رہا ہے جی کہ ایک جو ہے نیوٹرل قسم کی انکوائری کروا لیں. بھئی جو پہلے جو ٹیررس اٹیک انڈیا کے اندر ہوئے ہیں درجنوں اور کشمیر میں سینکڑوں، ان کی انکوائریز کا کیا بنا؟ مطلب امریکہ میں جو ممبئی ٹیرر اٹیک کا وہ پاکستانی ٹیررسٹ جو طواہر حسین رانا، امریکہ کی عدالت نے ثابت کیا کہ یہ ٹیررسٹ تھا اور پاکستانی ریاست کے کہنے پہ اس نے ٹیررزم کی، اور ابھی ریسنٹلی امریکہ نے اس کو بھارت کے حوالے کیا. تو مطلب امریکہ ہو، یورپین یونین ہو، یونائٹڈ نیشن جیسے لبرل ادارے نے پاکستانی یہ ٹیررسٹ ہیں جو حافظ سعید لکھوی اور یہ ان سب پہ باؤنڈریز رکھی ہوئی یونائٹڈ نیشنز نے. تو مطلب یہ تو بے شرم قسم کی اسٹیبلشمنٹ ہے. ان کا میڈیا بھی بے شرم ہے، ان کے انٹلیکچوئلز کی اکثریت بھی بے شرم ہے. میں اکثریت کو خود پرسنلی جانتا ہوں. تو بدقسمتی سے پاکستان جو چاہے صفائیاں کرتا پھرے اور کہتا رہے ہم تو امن کے دائی ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھ جائے. یہ رات کو بم پھوڑتے ہیں اور صبح کہتے ہیں آئیں جی چائے پئیں، امن کی بات کرتے ہیں. یہ امن کی آشا کے ڈرامے انہوں نے رچائے ہیں آلویز. اب بھارت کے اوپر یہ بالکل ایکسپوز ہو چکے ہیں، نہ صرف بھارت کے اوپر پوری دنیا کے اوپر یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں. افغانستان ان سے خدا کی پناہ مانگتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان جو کچھ اب بھارت کر رہا ہے اور مزید کرے گا پاکستان اس کو ہینڈل کر سکتا ہے یا ڈیل کر سکتا ہے. پاکستان جتنی مرضی بڑھ کے مارتا پھرے، جتنی مرضی صفائیاں دیتا پھرے، اب پاکستان کے عوام کے انٹرسٹ میں ہے کہ ان کی یہ جو گھٹیا آرمی ہے ان کی جو اسٹرینتھ ہے وہ ٹوٹے، تاکہ پاکستان کی عوام ٹرو ڈیموکریسی کو آگے لے جا سکے اور پاکستان آرمی کی جو دہشت گردی خود پاکستانی عوام کے اوپر صبح و شام ہوتی ہے اس سے ان کو نجات مل سکے. اٹ از ان دا انٹرسٹ آف پاکستانی آرڈنری پیپل کہ ایک بار ان کی جو آرمی ہے وہ ذرا اپنے آپ کو آزما لے کہ وہ کتنی جوگی ہے، اور اس کی کمر ٹوٹنا پاکستان عوام کی اسٹرینتھ ہے اس میں. چلیے اب ہم واپس آتے ہیں امریکہ کی طرف. پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اپنی دوسری سرکار میں آفس سنبھالے 100 دن ہو گئے ہیں. ان 100 دنوں کی کارکردگی کو امریکہ اور کینیڈا میں کیسے دیکھا جا رہا ہے؟ دیکھیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو آفس سنبھالے آلموسٹ 100 دن ہو گئے اور اس پہ دنیا بھر کا میڈیا طرح طرح کے انالیسس دے رہا ہے. خود CNN کا غالباً ایک سروے ایسا یا پول سے سامنے آئے جن کے مطابق ان کی جو پاپولیرٹی ہے ود ان امریکہ وہ کافی نیچے گئی ہے. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بہت ریڈیکل ایکشنز لیے ہیں اور عام طور پر جو پولیٹیشنز ہوتے ہیں اپنی الیکشن کیمپین کے دوران جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں یا وعدے کرتے ہیں ان پہ ایکٹ نہیں کیا کرتے، مگر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان پہ ایکٹ کیا ہے، جس کی وجہ سے آف کورس ان کی ریٹنگ میں کچھ نہ کچھ ضرور ڈاؤن فال آیا ہوگا. مگر ان کو ریٹنگ کی کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ اگلی بار تو انہیں پریزیڈنٹ نہیں بننا، 2 بار ہی وہ پریزیڈنٹ رہ سکیں گے. ایک بار تو پہلے تھے، اب ایک بار وہ چلا رہے ہیں اپنی پریزیڈنٹ شپ کو، اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ وہ پہلے 2 سالوں میں، کیونکہ ابھی مڈ ٹرم الیکشن بھی آنے ہیں امریکہ میں، وہ چاہتے ہیں کہ اپنے پہلے 2 سالوں میں پاپولیرٹی ان پاپولیرٹی کو وہ بالکل ایک سائڈ پہ رکھ کے اپنے جو انہوں نے وعدے کیے ہیں، جو دعوے کیے تھے ان پہ عمل کریں. وہ یہ کام کر رہے ہیں.
اب 100 دنوں میں انہوں نے مطلب امریکہ کے اندر بہت سارے ایسے کام کیے، جیسے یونیورسٹیوں کی فنڈنگ روک دی. انہوں نے کہا کہ آپ کے یہاں وہ کلچر جو ہے انتہاؤں کو چھو رہا ہے، جینڈر جو ایشوز ہیں، جینڈر بیسڈ ایشوز ہیں، ان پہ انہوں نے اپنے ایسے ڈیسیژن لیے جو مطلب آج کے امریکہ میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، لیکن انہوں نے اپنی الیکشن کیمپین میں وہ باتیں کی ہوئی تھیں. تو وہ ساری کی ساری باتیں وہ مطلب دنیا دیکھ رہی ہے. آپ نے کہا کہ امریکہ میں کیسے ان کے ان 100 دنوں کو دیکھا جا رہا ہے. ان کے جو حامی ہیں وہ تو ان کے حامی ہیں، جو ان کے مخالف ہیں وہ ان کے مخالف ہیں. وہ پہلے بھی مخالف تھے، آج بھی مخالف ہیں. جو بیچ میں تھوڑے سے انڈیسائیڈڈ سے لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی تھوڑا سا ہمیں دکھ رہا ہے کہ وہ بھی تھوڑا سا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اتنے ریڈیکل ایکشنز پہ وہ بھی تھوڑے سے انوائڈ ہیں. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اب کینیڈا میں کیسے دیکھا جا رہا ہے؟ آف کورس کینیڈا میں تو انہوں نے آفس سنبھالنے سے پہلے ہی، جب ٹروڈو آفس میں تھا ہمارے کینیڈا میں، تو انہوں نے ٹروڈو سے ملاقات کے دوران یہ کہہ دیا تھا کہ تم 51 اسٹیٹ کیوں نہیں بن جاتے. اور وہ ابھی الیکشن سے ایک دن پہلے تک وہ یہی کہتے رہے کہ اگر 51 اسٹیٹ بن جائے کینیڈا امریکہ کی تو بہت اچھی بات ہے. انہوں نے ایک فنی سی بات کی تھی ابھی 2 روز پہلے، الیکشن سے 1 روز پہلے. انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ الیکشن کینیڈا میں ہو رہے ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ مجھے ووٹ دو. تو اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ میری جو خواہش ہے کہ 51 اسٹیٹ بن جاؤ، تو وہ جو پولیٹیشین کینیڈا میں یہ بات کرتے ہیں اس کو یہ ووٹ دو. ایسی بات کینیڈا کا کوئی پولیٹیشین نہیں کرتا. اب ٹیرفس لگائے، ٹیرف مطلب کینیڈا کے اوپر جو ٹیرفس ہیں، ویسے تو پوری دنیا پہ انہوں نے ٹیرفس لگائے ہیں. کبھی وہ لگاتے ہیں، کبھی وہ پاز کر دیتے ہیں، کبھی گھٹا دیتے ہیں، کبھی بڑھا دیتے ہیں. چائنا کے ساتھ وہ زیادہ چل رہا ہے ان کا ٹیرف کا جو جنگ ہے. لیکن ہماری جو کینیڈا کی تجارت ہے امریکہ کے ساتھ، وہ مطلب ہماری 80-90% تجارت امریکہ کے ساتھ ہے. آف کورس ہم اب پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک تو ہمیں 51 اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں، ہمارے اوپر اکنامک ایک طرح سے سارٹ آف دباؤ بڑھتا جا رہا ہے. تو کینیڈا میں ان کے 100 دنوں کو دیکھا جائے گا. کینیڈا میں فرینکلی ان کو جنرلی میجورٹی کینیڈین ان کو مطلب اچھے طریقے سے نہیں دیکھ رہے. لیکن اس کے باوجود میں کہوں گا کہ 20-25% رفلی ایسے کینیڈینز بھی ہیں البرٹا میں، ایون ہمارے آنٹیریو میں جانتا ہوں اپنے ہمسایوں کو جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ایکشنز کی حمایت بھی کرتے ہیں. لیکن ان 100 دنوں کے دوران پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دنیا کو اچھے یا برے انداز میں کیسے متاثر کیا؟ جی طاہر گورا صاحب، اسی بات کو آگے لے کر چلیے کہ اچھے یا برے کس طرح متاثر آپ سمجھتے ہیں پوری دنیا جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے انکنونشنل طریقوں سے متاثر ہوئی؟ دیکھیے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو سب سے بڑا انکنونشنل جو معاملہ رہا دنیا کے لیے، وہ جو فری ٹریڈ کی پالیسیاں تھیں وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایٹ سٹیک رکھ دی ہیں اور کہیں کہیں ان کو متاثر بھی کیا. وہ تو ان پالیسیوں کو مکمل طور پر جسے کہنا چاہیے وائپ آؤٹ کرنا چاہتے تھے، لیکن اس کا ریاکشن بڑا سخت آیا. اسٹاک مارکیٹس دنیا کی ایک دم سے بیٹھنا شروع کی، تو انہوں نے ابھی 3 مہینے کا پرابیبلی پاز لگایا ہوا ہے. اب اس پاز کے بعد وہ کیا کریں گے یہ تو ہمیں فردر 100 دنوں کے بعد پتہ چلے گا. لیکن ابھی تک جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایکشنز لیے ہیں ٹریڈ کے، فری ٹریڈ کی دنیا کی جو پالیسیاں تھیں ان کو ایک طرح سے شیک کر دیا، پوری دنیا سے متاثر ہوئی ہے. نمبر 1. نمبر 2، انہوں نے آتے ہی آفس سنبھالتے ہی 2 بڑے کام کیے تھے. انہوں نے ایک تو یہ کام کیا کہ امریکہ میں جو انلیگل امیگرنٹس ہیں ان کو جہازوں میں بھر کے ان کو پاکستان، انڈیا، وینزویلا، میکسیکو، کولمبیا، جہاں سے وہ آئے ہوئے تھے ان سب کو انہوں نے بھیجنا شروع کر دیا. اور اب امریکہ میں انلیگل امیگرنٹ شاید کوئی 1-2-3% ہی آ رہے ہوں گے. پہلے تو وہاں پہ اگر کوئی 400% آ رہے تھے، وہ 1-2-3% رہ گئے. یہ انہوں نے امریکہ کے لیے ایک بڑا امپورٹنٹ کام کیا. ویسے بھی ان کا بہت بڑا جو اس وقت ہے سٹینڈ، جس کو پوری دنیا میں بہت اسپیکٹیکلی بھی دیکھا جا رہا ہے اور ایڈمائر بھی کیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے اوپنلی امریکہ فرسٹ، یہ پہلے پریزیڈنٹ ہیں جنہوں نے اوپنلی اپنی تمام پالیسیز کو اپنے انٹرسٹ کے لیے کہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ آئندہ بھی ایسے ہی کریں گے. امریکہ فرسٹ کا نعرہ اور ایکشن ان کی پہلی سرکار میں بھی تھا، اور اس وقت وہ اتنے مضبوط پریزیڈنٹ نہیں تھے، لیکن پھر بھی جتنا ان سے ہو سکا تھا انہوں نے کیا تھا، اچھے یا برے انداز میں. اب کی بار وہ چونکہ ایک مضبوط مینڈیٹ کے ساتھ، اسٹرانگ مینڈیٹ کے ساتھ پریزیڈنٹ بنے تھے، تو اب وہ ان کا مطلب ہے ہی میگا موومنٹ میک امریکہ گریٹ اگین.
تو وہ اس پہ چل رہے ہیں. ان کی ٹیم بھی میک امریکہ گریٹ اگین کی ہے. تو وہ جو ان کے اثرات دنیا پہ ہیں، ایک تو یہ ہے. پھر دنیا میں دو بڑی خوفناک جنگیں ہو رہی ہیں. ایک جنگ یوکرین اور روس کی ہے، جو انفیکٹ یوکرین کی بجائے وہ ویسٹ کی جنگ ہے، پراکسی جنگ ہے، جو یوکرین بیچارہ اس میں پھنسا ہوا ہے، جس میں امریکہ نے اور ویسٹ نے اس کو پھنسا دیا. اور رشیا کا بھی ایگریشن ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہو سکتا. مگر رشیا کے ایگریشن کے جو ایگریسو کارنز ہیں نیٹو کے لوگوں کے، وہ بھی رشیا کے ایگریشن کا ریزن تھے. تو اینی ہاؤ اس پہ بھی ابھی تک ٹاکس چل رہی ہیں، پیس ٹاکس چل رہی ہیں، وہ بھی ایک بڑا افیکٹ ہوگا. پھر یہ مڈل ایسٹ میں ابھی امریکہ کی ڈائریکٹ ٹاکس ایران کے ساتھ شروع ہو گئی ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اسرائیل نے تو بہرحال وہ جو بائیڈن کے زمانے میں جو حماس کا گھٹیا ترین ٹیررسٹ اٹیک ہوا تھا اسرائیلیوں پہ، اس کے بعد اسرائیل نے تو حماس کا کافی حد تک صفایا کیا، حزب اللہ کا صفایا کیا، ایران کی کمر توڑی. اور حزب اللہ اور حماس جیسے ٹیررسٹ گروپوں کی وجہ سے ہزاروں فلسطینی بھی بیچارے مرے بیچ میں، جسے کہتے ہیں جنگ کا ایندھن بنے. وہ مجھے سیڈ بات لگتی ہے. لیکن یہ سارے جو معاملات ہیں، یہ اب پریزیڈنٹ ٹرمپ ان کو بھی ہینڈل کر رہے ہیں. اب دنیا پہ اور بھی کئی طرح کے ایفیکٹس آ رہے ہیں کہ کیا امریکہ جو ایک یونیپولر سب سے بڑی پاور تھی، کیا وہ رہے گی؟ وہ دنیا اس حوالے سے بھی چینج ہو رہی ہے. تو امریکہ بھی اس بات کو ریئلائز کرتا ہے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان 100 دنوں میں دنیا میں بہت سارے جو سٹرن ایکشنز لیے ہیں، ان کے گڈ ایفیکٹس بھی آ رہے ہیں اور بیڈ ایفیکٹس بھی آ رہے ہیں. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ ان سب باتوں سے کہ وہ ان کے اپنے دیش کے اندر ان کی وجہ سے یا ان کے 100 دنوں کے اب تک جو کارکردگی اس کی وجہ سے گڈ ایفیکٹس آئیں، بیڈ ایفیکٹس آئیں، ورلڈ وائڈ گڈ ایفیکٹس آئیں، بیڈ ایفیکٹس آئیں، وہ ان سب چیزوں سے جیسے کہتے ہیں نا بے نیاز ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آئی ڈونٹ کیئر. وہ اپنے کام کرتے چلے آ رہے ہیں. ان 100 دنوں میں انہوں نے بغیر کسی ڈر خوف کے اپنے کام کیے ہیں، اور آگے بھی ایٹ لیسٹ مڈ ٹرم الیکشن تک وہ اپنے یہ کام کریں گے، ٹکا کے کریں گے. تو یہ ہم اب آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو 100 دنوں میں کیا ہے وہ آگے آنے والے 4 سالوں میں وہ کیا کرتے ہیں. تیزی سے بدلتی ہوئی ان کنونشنل سیاسی، معاشی اور معاشرتی دنیا اور اس کے ساتھ ساتھ کینیڈا کی اس بڑی تبدیلی کے ساتھ امریکہ کے اندر ان کنونشنل سیاست اور دنیا بھر میں تبدیلی، اس پر ہم تبصرے کرتے رہیں گے. آنے والے وقت میں ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. آج کا بلا تکلف شو طاہر گورا اور میرے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ. آپ ہمارے ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے. ہمارے اسی چینل پر موجود ڈونیٹ کے بٹن کو دبا کر آپ پیٹریون، پے پال یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ڈونیٹ کر سکتے ہیں. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.